Nazin, this is Sani Khan and you're watching new episode of Inside Financial Markets. Nazin, what we are seeing in the markets for last 2.5 months is this कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर बाज़ार को चलाया जाता है, बाज़ार में फिर आजमाइश आती है एंड एट द एंड ऑफ द डे देखने में ये आया है कि चीज़ें मूव नहीं हो रही, यानी बाज़ार की ज़बान में अगर कहें तो ध्यान जो है बाज़ार का वो मंदी की जानिब है। तेज़ी आती है बट इसलिए कि लोगों को दोबारा से बाइंग करवा दी जाए। Latest thing is that policy rate fiasco when got fixed out, and I don't want to use who was the other person who also got fixed out. उसके बाद जो चीज़ हमने देखी वो ये थी कि बाज़ार में एक दफ़ा फिर कुछ लोग इसको डीप करेक्शन कहते हैं, कुछ लोग इसको मंदी कहते हैं और कुछ लोग उसको बेयरिश ट्रेंड कहते हैं। What we are seeing is a declining market and the reason for that is कि बाज़ार के अंदर न्यूज़ का केस नहीं है बट लॉन्ग टर्म में कोई ट्रैक्शन वाली बात नहीं है, नॉट इन टर्म्स ऑफ द मार्केट but in terms of the economic indicators, external account, IMF uncertainty. What people look down the road 6 to 8 months is this कि महंगाई कम होती भी नहीं दिख रही। इन्फ्लेशन जब स्टेट बैंक कह रहा है कि 10.5% रहेगा तो पॉलिसी रेट से लेके बाकी सारी चीज़ों के ऊपर लोग अपने अपने तखमीने लगा रहे हैं और बहुत सारी नेगेटिव बातें हैं जो कि इस वक्त बाज़ार में नहीं बट ऑन द रोड ऑन द स्ट्रीट हैं। So what we are going to discuss in our today's program is this: see this, what are the factors which are holding the market, I would rather say economy, and then आज के दिन से what we want to do is start a segment and try and educate the people on personal financial planning. Personal financial planning is something very critical, very important, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि लोग कैपिटल मार्केट की तरफ नहीं आते। पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग में लाइफ इंश्योरेंस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग बिकॉज बैकअप प्लानिंग इज़ वन ऑफ द की फैक्टर्स के वेदर एंड just in case if you're not around, your family needs the continuity of the funds. So what we are going to do in today's program is discuss the economy and the market with Noman, who happens to be the head of research of Insight Securities, and also discuss the personal financial planning, life insurance with Mr. Rehan, who happens to be the regional manager of the EFU Life. EFU Life के लिए by the way मैं बताता चलूँ, it's not a marketing campaign for them कि 4 मिलियन से ज़्यादा लोगों को इसने लाइफ इंश्योरेंस की फैसिलिटीज़ मुहैया की हुई हैं। पाकिस्तान की आबादी 1% से कम है जो लाइफ इंश्योरेंस को समझती है या इसको जानती है, बट दे हैपन टू बी एन ISO सर्टिफाइड कंपनी। इन फैक्ट काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने मुझे लिख के भी भेजी हैं विच आई थिंक अगेन इट्स नॉट मार्केटिंग। जो इनका प्रीमियम आप पे करते हैं उसमें टैक्स रिबेट हैं, बाकी सारे बहुत सारे फ़वाइद हैं। your children's education until you get to the retirement age, there are a lot of benefits. So what we are trying to start with our program from today onward is to cater to something which is called personal financial planning, and we hope because of that people will start looking towards the capital market. So let's first talk to the Noman and see what does he has about the market, what does his thoughts are about the market. Noman, welcome to the show. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। Noman, बताएंगे ये क्या हुआ है बाज़ार के साथ, बिकॉज पीपल वर वेरी ऑप्टिमिस्टिक, वेरी पॉजिटिव कि अब ये पॉलिसी रेट का जो कज़िया है वो सॉर्ट आउट करीबन होते हुए दिख रहा था। फाइनेंस मिनिस्टर और गवर्नर के बारे में कहा जाता था कि दोनों की डायरेक्शन जुदा जुदा है, बट इफ़ यू लुक एट द मार्केट, मार्केट तो वहीं पे खड़ी हुई है। मार्केट appears to be full of confusions. Why? असल में देखें बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं उनमें 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 चीज़ें अभी भी क्लियर नहीं हैं। आपको बहुत बड़ी एक बेट लेनी है जो कि पाकिस्तान के ना शौकत तरीन के ना ही स्टेट बैंक गवर्नर किसी के हाथ में नहीं है। वो बड़ी बेट है मैक्रोस पे और उसमें से मेन बेट है कि यहाँ से कमोडिटी की जो साइकिल है वो टेपर ऑफ होना शुरू हो।
یہ ایک بڑا میرے خیال سے چیز ہے جو کہ انسرٹین ہے اور اس کا کچھ کر نہیں سکتے. اگر یہاں سے کموڈٹی پرائزز آئندہ 2 سے 3 یا 6 ماہ تک خدا نخواستہ یہاں ٹھہر جاتی ہیں تو ہمارا جو امپورٹ بل ہے ڈیفینیٹلی اس پہ بڑا پریشر رہے گا. جیسے اگر آپ لاسٹ ایم پی سی پالیسی بھی دیکھیں تو اس کے اندر بہت کلیئر ڈائریکشن ہے کہ جو اس وقت کیڈ ہے یا پھر جو ٹریڈ ڈیفیسٹ کے نمبر ہیں وہ بہت زیادہ پرائز ڈٹرمن زیادہ ہے نہ کہ اتنا اس میں والیومیٹرک انکریز ہے. تو اگر یہاں سے کموڈٹی کی پرائزز نیچے آنا شروع ہوتی ہیں مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ جنوری فیبرری کے بعد تھوڑا سا اس میں ایک کول آف آنا شروع ہو جائے گا. کچھ کموڈٹیز گر بھی گئی ہیں آلریڈی جس میں دیکھیں تو ایوریج کروڈ آئل نیچے ہے اپنے پیک سے ریسنٹ پیک سے. اسٹیلس کی پرائزز بھی نیچے آنا شروع ہوئی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اور باقی کموڈٹیز بھی نیچے آنا شروع ہوں گی آگے سے اور چیزیں بہتر ہوں گی. تو یہ ایک بڑی بیٹ ہے جو کہ لینی ہے ہر انویسٹر نے بھی اور میرے خیال سے بینگ ایز اے گورنر یا اسٹیٹ بینک گورنر بھی کہ یہاں سے اگر چیزیں سافٹ ہوتی ہیں پاکستان کے فیور میں کموڈٹی سائڈ کی تو چیزیں شاید کنٹرول میں آ جائیں گی. جو ایگزسٹنگ انٹرسٹ ریٹ ہے وہ شاید کافی یا تھوڑا بہت یہاں سے مزید بڑھا کے اسے ایڈجسٹ کیا جا سکے گا. ادر وائز چیزیں بہت زیادہ ٹرکی ہو سکتی ہیں پاکستانی اکانومی کے لیے. واٹ یو آر سیئنگ کہ جو ایکسٹرنل اکاؤنٹ ہے اور اس میں جو کموڈٹی ہے دیٹس دا مین اسپیکٹ وچ از ایکچولی دا سورس آف گریٹ ان ایزینس. بالکل ایسے اس میں دیکھیں جو کروڈ آئل کی امپورٹس ہے ہماری آلموسٹ ڈبل ہو گئی لاسٹ ایئر سے. کروڈ آئل نہیں آئل ریلیٹڈ جو امپورٹس ہیں جس میں فنشڈ آئل اور کروڈ آئل دونوں ملا کے آلموسٹ ڈبل ہو گئی. تو چیزیں اسی طرح پام آئل ہے وہ بہت زیادہ اوپر ہے ابھی بھی وہ اپنے پیک کے گرد ہے. تو چیزیں بھی بہت زیادہ مہنگی ہیں اور یہ چیزیں جب تک ایج آف نہیں ہوں گی اتنا آسانی سے ہمارا جو امپورٹ بل ہے وہ نیچے نہیں آئے گا. ہاں کچھ چیزیں ہیں جس میں ٹیکس ریلیٹڈ امپورٹنٹ پیمنٹس ہیں وہ شاید دسمبر یا جنوری کے بعد کچھ ٹیپر آف ہونا شروع ہو جائیں گی تو وہ چیزیں پازیٹیو پلے کر سکتی ہیں میرے خیال سے سیکنڈ ہاف کے اندر. میرا پرسنل ویو میں یہی ہے کہ یہاں سے جو سیکنڈ ہاف ہوگا فسکل ایئر کا وہ اس میں چیزیں کچھ بہتری کی طرف جائیں گی. تو جو پالیسی ریٹ ہے اس میں تھوڑا سا امپروومنٹ آپ کو نظر آتا ہے اور جو انفلیشن ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 6 سے 8 مہینے تک سچویشن چیلنجنگ رہ سکتی ہے. میری اپنی جو میرے ماڈلنگ ہے انفلیشن کی اس میں مجھے لگتا ہے کہ جو بیس ابھی گورنمنٹ نے کے کچھ ریئیکشنز کی وجہ سے کافی بڑھ جائے گی جس میں الیکٹریسٹی کا ٹیرف ہے اور لاسٹ ایئر سے فیول پرائز پیٹرول وغیرہ یہ بہت اوپر ہے. تو جو بیس افیکٹ ہے وہ آپ کو جنوری فیبرری میں شاید کچھ زیادہ فیل ہوگا جہاں مجھے لگتا ہے انفلیشن شاید 13% کے ارد گرد کہیں ہوگی جنوری فیبرری کے اندر. اس کے بعد آہستہ آہستہ کچھ یہ کول ڈاؤن ہونا شروع ہوگی. جو میری اپنی ازمپشن ہے مجھے لگتا ہے آئندہ آنے والے 1 سال میں ایوریج انفلیشن جو ہے وہ 10.5 سے 11% کے درمیان ہوگی. فارورڈ لوکنگ بیسس پہ بات کر رہا ہوں میں. اوکے اور آپ کو کرنسی بھی انڈر پریشر دکھتی ہے بیکاز آف آل دس؟ دیکھیں کرنسی میں بھی اسی طرح ہے کہ چیزیں یہاں سے بہت زیادہ ایک تو ڈیفیسٹ آلریڈی ہو چکی ہے لیکن جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ جو ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں وہ ہیں ہی یہی کہ گورنمنٹ کے ہاتھ میں اس میں سے چیزیں اتنی ہیں نہیں. کچھ ری پیمنٹس ہیں جو اسکیجولڈ ہیں ڈیٹ ریٹائرمنٹ سے ریلیٹڈ. پھر اگر کیٹ بھی اوپر رہتا ہے تو ایک پرابلمٹک سچویشن ہو سکتا ہے کہ کریٹ ہی رہے. لیکن میری امید اسی چیز پہ ہے کہ انشاءاللہ یہاں سے جو کموڈٹی سائیکل کا جو پریشر ہے وہ ٹین ڈاؤن ہونا شروع ہو جائے گا اور پھر چیزیں ون بائی ون میرے خیال سے سارٹ آؤٹ آٹومیٹکلی ہونا شروع ہو جائیں گی. نوان آخر میں چاہوں گا کہ ایک چھوٹی سی چیز کے اوپر آپ کامنٹ ضرور دیں. پیپل کیپ آسکنگ ٹو می کہ جو بینکس ہیں
اس پالیسی اناؤنسمنٹ کے بعد جو ہے بینکس کے لیے تو دس سیمس ٹو بی فیوریبل بٹ اسٹل وی سی کہ پورا سینٹیمنٹ ہی نگیٹو ہوا ہے. آئی ٹی کمپنیز جو ہیں لائک آکٹوپس, ٹی آر جی ہے, آئی مین ان کی تو انکم کا ایکچولی فرق سے فائدہ ہونا چاہیے پاکستان کو. گو کہ بات اچھی نہیں ہے ڈیویلیویشن میں, تو دیز آر دا میجر گینرس. وائی ڈونٹ یو سی انٹرسٹ ان دا ٹیکنالوجی اینڈ بینکنگ سیکٹر؟ دیکھیں اس میں چیزیں جو ہیں ابھی بھی جو ایک فارنرز کے اینگل سے دیکھیں تو اس سرٹن میکروز کے اندر کسی بھی فارنر کو ایک پچ چاہیے میرے خیال سے پاکستان میں انویسٹ کرنے کے لیے. ہم اگر دیکھیں ایمرجنگ یا فرنٹیئر مارکیٹ کے جو ملٹیپلس ہیں اس سے صرف آج سستے نہیں, اس سے پہلے بھی ہم 30-40% کے ڈسکاؤنٹ کریں, 20% کے ڈسکاؤنٹ کریں. اب وہ ڈسکاؤنٹ اور زیادہ ایکسپینڈ ہو گیا, بٹ کسی چیز کو کا ڈسکاؤنٹ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چیز اچھی بھی ہے. تو پازیٹیوٹی جو ایک فارنرز کو چاہیے وہ ہمارے فنڈامنٹل کو وہ بہتر ہوتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے. جو ہمارے میکرو لیول کے جو پرابلم ہے فسکل سائڈ کے, ایکسٹرنل سائڈ کے, وہ جب تک ڈسپلن میں نہیں آتے کوئی میرا خیال میں کوئی فارنر اتنے ایزیلی پاکستان میں نہیں آئے گا. تو جب تک روپی ڈالر کے اندر ایک انسرٹینٹی ہے تو میرا نہیں خیال کہ اس وقت تک کوئی فارنر پاکستان میں آ کے اپنے فنڈس کو انویسٹ کر رہے ہیں. کیونکہ اگر مارکیٹ یہیں رہتی ہے اور ہمارا روپی مزید یہاں سے 5-8% ڈپریسیٹ ہو جاتا ہے تو فارنر اپنی منی اسٹریٹ اوے لوز کر لے گا. تو انلیس اور انٹل جو ہمارے کی ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں یہ تھوڑے سے ٹیم ڈاؤن ہونا دکھنا شروع ہو جائے اور فسکل سائٹ پہ جو آئی ایم ایف چیزیں کرنے کو کہہ رہا ہے ٹیرف وائز اور ڈی این ڈی کے حوالے سے, وہ چیزیں جب تک اسموتھ آؤٹ نہیں ہوتی ہوئی نظر آئیں گی کسی طرح میرے خیال سے اسی طرح سے پرفارمنس رہے گی. پھر دوسرا جو ہمارا میوچل فنڈز ہے اس کے اندر ایک لیکوڈیشن کا ایک خطرہ موجود ہے کہ دیر از اے پروبیبلٹی کہ اگر 10% سے اوپر ایوریج انٹرسٹ ریٹ رہتے تو ریٹرن جو میوچل فنڈ میں فکس انکم سائڈ ہے اس کا وہ 10% کے نارتھ میں ہو جائے گا. تو کسی کے لیے بھی 10% کو پچ کرنا کافی ایزی ہوتا ہے, ڈبل ڈیجٹ ریٹرن کو پچ کرنا ایزی ہوتا ہے, نہ کہ 4-5% کا ریٹرن جو پریویسلی تھا فکس انکم سائڈ پہ. رائٹ. سو ارسلان واٹ یو آر سیئنگ از دس کہ وہ جو لانگ بیٹ والی اسٹوری ہے دیٹ آلسو اپلائز ٹو دا فارنرس, بیکاز فارنر بھی جو ہے وہ نہیں چاہے گا کہ اس کی ریٹینڈ ارننگ جو ہیں وہ بیکاز آف ڈی ویلیویشن کرنسی, بیکاز وہ آئے ڈالر سے انویسٹ کرے پاک روپی میں, آکٹوپس ٹی آر جی کا شیئر لے لے اور پھر آپ دبا کے کرنسی کو ڈیپریسیٹ کر دیں اور وہ جب دوبارہ ڈالر میں کنورٹ کرے تو اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آئے. اٹ از کوائٹ انڈرسٹینڈیبل. اینڈ واٹ یو آر سیئنگ از دس کہ پاکستان کی جو سچویشن ہے وہ کافی حد تک بیونڈ دی کنٹرول آف دا ایگزیکیوٹرس ہیں, چاہے وہ فائنانس منسٹر ہو یا گورنر اسٹیٹ بینک ہو. سو 6 سے 8 مہینے ایسے ہیں کہ جس کو سچویشن کو دیکھنا ہوگا دنیا میں کموڈٹی کی سچویشن کیا رہتی ہے, اینڈ بیسڈ آن دیٹ اے کینوس کوڈ بی پینٹڈ کہ کتنا گلوم ہے کتنا بلوم ہے. نعمان, آپ کا پروگرام کے لیے وقت نکالنے کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, وقفے کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ریحان, ہو ہیپنس ٹو بی دا ریجنل مینیجر آف ای ایف یو لائف, جن سے پرسنل فائنینشیل پلاننگ اور لائف انشورنس کے اوپر بات چیت کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کے اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ریحان انور. ہی ہیپنس ٹو بی دا ریجنل مینیجر آف ای ایف یو لائف. ای ایف یو لائف ہیپنس ٹو بی این آئی ایس او سرٹیفائڈ کمپنی جس نے 4 ملین سے زیادہ لوگوں کو لائف کوریج دی ہوئی ہے. اس کمپنی کا کہنا ہے کہ وین یو سیک این انشورنس تو اس کا جو پریمیم آپ پے کرتے ہیں دا ایئر اینڈ اس کے آپ کو ٹیکس بینیفٹس بھی ہوتے ہیں. What we are trying to achieve in this segment of the program with EFU Life is to educate you کہ اپنی پرسنل فائنینشیل پلاننگ میں جو بیک اپ اسٹریم کی مینجمنٹ ہے, یعنی گاڈ فوربٹ اگر آپ نہیں ہیں
اور آپ کی فیملی کی جو ریکوائرمنٹ ہے انکم اسٹریم کی اس کو اگر مینٹین کرنا ہے تو لائف انشورنس کتنی کرٹیکل ہے, ہاؤ یو گاٹ ٹو ڈو اٹ, وائی یو گاٹ ٹو ڈو اٹ, یہ سب باتیں کریں گے ہم ریحان انور سے. ریحان صاحب ویلکم ٹو دی شو. تھینک یو ویری مچ. وعلیکم السلام. گریٹ سر. سر بات یہ ہے کہ ہمارا ملک جو ہے اگر ہم بینک پاپولیشن کی بات کریں تو 2.5% سے جو کم کی آبادی ہے دیٹ از کنیکٹڈ ود دا بینک, جو بینک پاپولیشن کہلاتی ہے جس کے بینک اکاؤنٹس ہیں. انشورنس کی بات کریں تو لیس دین 1% از دا پاپولیشن وچ ہیو گاٹ ایکسیس ٹو دس انشورنس اور لائف انشورنس, اور دے ایون نو اباؤٹ واٹ انشورنس از. پہلے تو میں چاہوں گا کہ آپ ایک بیسک سا آئیڈیا دیں کہ واٹ از دس ورڈ انشورنس از اباؤٹ. دیکھیں انشورنس, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو تھینک یو ویری مچ دیٹ یو انوائٹیڈ می اینڈ تھینکس ٹو مائی کمپنی that the company gave me the chance to come and talk to you, talk to the nation through this program. Insurance word ایک بڑا اپنے اندر ایک بڑا اسٹرانگ, ایک بڑا اہم ورڈ ہے انشورنس کا. انشورنس کے اندر ہم یہ کرتے ہیں بیسیکلی کہ ہم ایک اپنے فائنینشیل لائف کا ایک بیک اپ بناتے ہیں. میں اف آئی ایم دا ارننگ پرسن آف مائی فیملی, تو میں اپنا ایک فائنینشیل بیک اپ, جو پیسے میں آج کما رہا ہوں, گاڈ فاربڈ اف آئی ایم ناٹ ان دا پکچر, تو میں اس کا ایک بیک اپ تیار کرتا ہوں کہ اف آئی ایم ناٹ دیر, میرے لیے میرا پیسہ کام کرے اینڈ فیملی گیٹس دا منی. تو انشورنس کا سب سے بہت ہی آسان سا تو ورڈ یہ ہے کہ میرا فائنینشیل بیک اپ انشورنس پالیسی کی صورت میں یا انشورنس کوریج کی صورت میں ہو سکتا ہے. اسے آپ کا بیک اپ, تو اس سے آپ کی کیا مراد ہے؟ بیک اپ, فائنینشیل بیک اپ سے مراد وہ پیسے وہ جو میں ارن کرتا تھا, میری فیملی اس سے رن ہوتی تھی, وہ میں اگر گاڈ فاربڈ اگر میرے ساتھ کچھ ہوتا ہے اور بریڈ ونر کے ساتھ فیملی میں کچھ ہوتا ہے, تو وہ پیسہ جو فیملی کو رن کرنے کے لیے چاہیے وہ وہاں پر موجود ہے, اس کو ایز اے بیک اپ موجود ہے. So there is a continuity of the funds which are required to run the family affairs. ایگزیکٹلی. پاکستان میں آپ کے خیال میں کتنے لوگ ہوں گے جس کو اس کا بیسک آئیڈیا ہے, یا میں کہوں گا کہ کیا پرسنٹیج ہوگی لوگوں کی؟ دیکھیں پاکستان کے اندر اگر آپ پینیٹریشن کی بات کریں تو 1% سے بھی کم ہے. This is insurance or just the life insurance? لائف انشورنس, لائف انشورنس کی بات کریں وہ 1% سے بھی پینیٹریشن کم ہے. اور اگر ان ٹرمز آف یہ میں بات کر رہا ہوں جی ڈی پی کی انشورنس, لائف انشورنس پریمیم کی, اور اگر ان ٹرمز آف پاپولیشن بات کریں تو وہ بھی 2-3-4% سے زیادہ نہیں ہے ان ٹوٹل. اب پاکستان کے اندر چونکہ دیکھیے اویئرنیس پیدا کرنے کے لیے سارے پروگرامز ہوتے رہتے ہیں. لائف انشورنس, ای ایف یو لائف بینگ اے مارکیٹ لیڈر, ہمارا یہ کام رہتا ہے اور اٹس بین آر پریکٹس تھرو مارکیٹنگ کیمپینز اور انٹرویوز اور ہماری سیلس فورس اور ڈائریکٹ فورس اور ڈیجیٹل میڈیا اور فیس بک, ٹویٹر, ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ ہم اپنے آپ کو پلان کر رہے ہوتے ہیں, ہم اپنے آپ کو پبلسائز کر رہے ہوتے ہیں ٹو ایجوکیٹ پیپل, کہ لوگوں کو ایجوکیشن دیں اباؤٹ لائف انشورنس پالیسیز اور لائف انشورنس فائنینشیل پلاننگ. اب اس کے اندر چونکہ پینیٹریشن بہت کم ہے, اس کے لیے ای ایف یو لائف بہت زیادہ کام کر رہا ہے. ای ایف یو لائف بینگ اے مارکیٹ لیڈر, ہم وی آر دا لارجسٹ انشورنس پرووائڈر ان پاکستان. تو ہمارے بہت سارے چینلز کام کر رہے ہیں, ڈفرینٹ چینلز ہیں, ڈفرینٹ ہمارے پاس بروکریج ہاؤسز ہیں, ڈفرینٹ ایونیوز کے اوپر ہم اپنے آپ کو پبلسائز کر رہے ہیں, اپنی پروڈکٹس کو پبلسائز کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں کرنے کے لیے چونکہ اویئرنیس پیدا کرنے کے لیے جتنی زیادہ اویئرنیس آئے گی اتنے زیادہ لوگ سیونگ مائنڈیڈ ہوتے چلے جائیں گے. اور یہ وہی کام ہے کہ جیسے آپ کوئی نئی پروڈکٹ لانچ کرتے ہیں, کوئی نئی گاڑی آتی ہے, کوئی نیا برانڈ آتا ہے, تو آپ اس کو مارکیٹ کرتے ہیں اور مارکیٹ کرنے کے بعد اس چیز کی ضرورت, جس چیز کی ضرورت نہیں ہوتی وہ پھر نیڈ کریٹ ہو جاتی ہے. تو بالکل اسی طریقے سے ہماری کمپنی اپنی پروڈکٹس کو مارکیٹ کر رہی ہے, لوگوں کو اویئرنیس دینے کے لیے. ان کے لیے ڈیفینیٹلی بہت ساری پروڈکٹس ڈیزائن کی گئیں اور اس کے بیک گراؤنڈ میں بہت سارا کام کیا گیا. کووڈ کے دوران کام ہوا, کووڈ سے پہلے ہوا, کووڈ کے بعد ہوا. تو یہ ساری چیزیں چلتی رہیں اور آگے چل کے ڈیفینیٹلی ہم آئی ول گیٹ ان ٹو دا ڈیٹیل کہ ہم نے کیا کیا ہماری کمپنی نے مزید چیزیں کی. جیسے کمنگ ٹو دا پوائنٹ آف دس پینڈیمک, 100 سال میں اس طرح کی کوئی نہ کوئی چیلنج دنیا کو, یونیورس کو, کاسموس کو فیس کرنا ہوتا ہے. سو ٹوڈیز چیلنج فار دا ورلڈ از کووڈ. پری پینڈیمک اینڈ پوسٹ پینڈیمک آپ کو کس طرح کے چیلنجز درپیش آئے؟ ڈیڈ یو سو انکریزنگ انٹرسٹ لوگوں کا اس طرف؟ بالکل ڈیفینیٹلی. جب کوئی ایک نئی چیز ہوتی ہے, جب کوئی ایسا پرابلم کہیں فیملی میں آتا ہے, تو وہ فیملی یا وہ شخص ریئلائز کرتا ہے کہ ہاں یار یہ میرے لیے یہ ضرورت تھی وچ آئی ڈڈ ناٹ پلان, یا جس کا میں نے کیور نہیں کیا تھا.
تو اب ہمارے پاس پینڈیمک سے پہلے تھنگز ور رننگ اسموتھلی. پاکستان کے اندر ماشاء اللہ ہمارے ملک کے اندر وی ہیو ہیوج پوٹینشیل فار دا انشورنس اور فائنینشیل مارکیٹ کے اندر جو بھی آپ کے لائف انشورنس اور اس کے ساتھ شارٹ ٹرم مڈ ٹرم لانگ ٹرم نیڈز ہیں ان کو کور کرنے کے لیے اس سے ریلیٹڈ پروڈکٹس, تو اس میں بڑا پوٹینشیل ہے. لیکن جب پینڈیمک آیا, یہ کووڈ-19 جیسے آیا, اس نے بہت سارے لوگوں کو بہت کچھ سکھا دیا, انکلوڈنگ ون انڈیویجول اینڈ دا کمپنیز. اب سب سے پہلا میسج تو پینڈیمک میں یہ آیا کووڈ کے دوران, اور وہ یہ تھا کہ آپ کو سیونگ کرنا بہت ضروری ہے. جب ہم نے کیا یہ کہ بہت سارے لوگ ایسے تھے جو بہت سارے بزنس شٹ ڈاؤن ہو گئے, بہت سارے لوگ بیچارے بے روزگار ہو گئے, تو بہت سارے ایسے لوگ بھی ہمارے پاس آئے جن کی پالیسیز ہمارے پاس چل رہی تھیں, اور انہوں نے اپنی پالیسیز کو انکیش کیا, اور انکیش کرنے کے بعد وہ اپنے گھر کے جو بھی اخراجات تھے اس کو پورے کرتے رہے 2-4 مہینے, 6 مہینے, 7 مہینے, 8 مہینے, جب تک وہ چلتا رہا. اور اس کے بعد ڈیفینیٹلی دے ور لوکنگ فار دا جابز ایز ویل. تو چونکہ اور یہ تو وہ اینگل تھا جس میں لوگوں کی جابز گئیں. بہت سارے ایسے لوگ تھے جن کی ڈیتھس ہو گئیں بیچاروں کی پینڈیمک کی وجہ سے. اب اس میں ایک بڑا نمبر ہے. میں ابھی لاسٹ منتھ ہم بیٹھے ہوئے تھے اپنی کمپنی کے اندر, تو ہمیں جب ایک انفارمیشن دی گئی 1.1 بلین روپیز کے کلیم پے کیے ای ایف یو لائف نے, اونلی صرف کووڈ سے ریلیٹڈ 1.1 بلین روپیز کے کلیم ہم پے کر چکے ہیں. اب ذرا سا اندازہ کیجئے اینڈ جسٹ ڈیوائڈ اٹ ڈاؤن ٹو 500 نمبرس کہ یہ جو 1.1 بلین روپیز کے کلیم پے کیے گئے, اگر ہم نے یہ کلیمز 500 فیملیز کو دیے تو اگر آپ ان ڈیوائڈ کریں تو ایک فیملی کو 22 لاکھ روپے دیا گیا. 2.2 ملین واز گیون ٹو ون فیملی وچ واز انف. اگر آپ ٹوٹل ڈاؤن ریڈیوس اٹ ڈاؤن ٹو دا لو کینوس پہ اگر آپ جائیں اور دیکھیں ایک فیملی 22 لاکھ روپے بڑا میٹر کرتا ہے. تو 1.1 بلین کے کلیم ہم نے پے کیے اور اس دوران میں جب کووڈ تھا. اچھا, اس کے علاوہ ہماری کمپنی نے 3 بلین پلس کے کلیمز پے کیے. تو کووڈ نے لوگوں کو پلان کرنا سکھا دیا, کووڈ نے لوگوں کو سیو کرنا سکھا دیا, کووڈ نے لوگوں کو یہ سکھا دیا کہ ہمیں بیک اپ رکھنا ضروری ہے. کہیں نہ کہیں ہمیں کوئی نہ کوئی بیک اپ جنریٹ کرنا ہوگا کہ گاڈ فاربیڈ, جیسے آپ نے کہا کہ 100 سال میں ایک ایسا کچھ نہ کچھ ایسا پرابلم ضرور آتا ہے کہ جس کے اندر لوگ 1918 میں بھی ایسا کچھ ہوا تھا, ایک وائرس آیا تھا جس میں بہت سارے لوگ مر گئے تھے. تو ڈیفینیٹلی ان ساری چیزوں کو 100 سال میں ایک چیز کو پلان کرنا بہت ضروری ہوگا کہ اس کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ ہم کچھ ایسا پلان اپنی فیملی کے لیے کریں کہ جس میں ہم کو بینگ اے بریڈ ونر آف دا فیملی ہم ان چیزوں سے نکل سکیں, ان پرابلمس کو فیس کر سکیں اور ان کو نائسلی ان کو ٹیکل اور ہینڈل کر سکیں. تو جب بھی کوئی سچویشن آتی ہے وہ آپ کو ایک سبق, ایک ایکسپیرینس دے کے جاتی ہے. یا تو آپ کامیاب ہوں گے یا تجربہ لیں گے, دونوں چیزیں بڑی نایاب ہوتی ہیں. انڈرسٹوڈ. وین یو سے کہ آپ پاکستان کی سب سے بڑی لائف انشورنس کمپنی ہے, واٹ از دا سائز آف یور آرگنائزیشن؟ دیکھیں, اگر آپ سائز بات کریں ان ٹرمز آف پریمیم سائز اگر آپ بات کریں تو آج بھی پرائیویٹ سیکٹر کا 60% مارکیٹ شیئر ہمارے پاس ہے, رائٹ. اگر آپ فنڈ سائز کی بات کریں, یہ تو ہمارا بزنس سائز ہو گیا. اگر آپ فنڈ سائز کی بات کریں تو فنڈ سائز میں ہماری کمپنی کا جو فنڈ ہے وہ 100 بلین کراس کر چکا ہے. تو یہ وہ کمپنی ہے کہ جو ایک بڑا فنڈ بھی رن کر رہی ہے اپنے سائز کے اندر. بزنس وائز والیوم وائز بھی ہم پرائیویٹ سیکٹر کا 60% شیئر کر رہے ہیں, 8-10 کمپنیز جو بھی ہیں اس میں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں کہ ہماری وی اسٹارٹڈ دس کمپنی وتھ 300 ملین, جو ہمارا 30 ملین کا ایک کیپٹل تھا, 300 کہہ رہا ہوں, 30 ملین کا ایک کیپٹل تھا. اس کیپٹل سے ہم نے اسٹارٹ کیا اور آج دس کمپنی ہیز بیکم ہیوج ناؤ, جو کہ 100 بلین سے اوپر کا فنڈ جو ہے وہ مینیج کر رہی ہے. لوگوں کا مارکیٹ جو جس میں سارے اسٹیک ہولڈرز اور شیئر ہولڈرز ہیں, پالیسی ہولڈرز ہیں مینلی اس کے اندر. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کلیم اتنے, میں نے آپ کو ابھی بتایا 1.1 بلین کے کلیم صرف اس 1.5-2 سال میں پے کیے. 3 بلین کے ٹوٹل کلیم پے کیے جو کووڈ کے علاوہ تھے. تو یہ وہ ساری چیزیں کہ جس میں ہم اپنے سائز کی بات کرتے ہیں. تو ای ایف یو ہیز ناؤ بیکم دا بگ برانڈ, بہت بڑا برانڈ ہو گیا ہے. اور وہ برانڈ اسی وجہ سے ہوا ہے کہ ہماری اسٹریٹجی کچھ ایسی تھی کمپنی کی کہ جب ہماری فرسٹ بورڈ میٹنگ ہوئی تو اس میں یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو میک دا کمپنی اونلی فار پروفٹ. ہم ایک ایسی کمپنی بنانے جا رہے ہیں وچ از بیسکلی دا سروس ٹو ہیومینٹی. ریحان صاحب, یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا. ناظرین, ویل ریزیوم دا پروگرام آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں ہم نے ریحان صاحب سے ڈسکشن کیا
कि व्हाट इज़ दिस लाइफ इंश्योरेंस इस सेगमेंट की सेक्टर की पोजीशन क्या है एंड वेयर डज दिस कंपनी EFU लाइफ स्टैंड्स. This company happens to be an ISO certified company, but this is a general phenomena that every company nowadays says कि वो ISO certified company है. ISO certification means कि आप SOPs को follow करते हैं, due documentation होती है, but there are things which are beyond this, i.e. कि जो specific business है, claim settlement है, दूसरी तीसरी processes हैं, उसमें where does this company stands, रेहान साहब से जानते हैं. देखें, हमारी तमाम लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज पूरी दुनिया में, पर्टिकुलरली पाकिस्तान के, चूँकि यहाँ बैठे हम ये बात कर रहे हैं, तो तमाम लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज की अपनी अपनी रेटिंग्स है. EFU लाइफ को JCR क्रेडिट रेटिंग की तरफ से हमें सर्टिफिकेशन मिला हुआ है. हमारे पास ब्रांड अवार्ड्स मिले हुए हैं. हमारे पास बहुत सारी और ऐसे अवार्ड्स हैं जो क्लेम और सर्विस से रिलेटेड हैं. बेस्ट सर्विस कंपनी अवार्ड है, बेस्ट टेक्नोलॉजी कंपनी अवार्ड है. तो ये सारी वो चीज़ें हैं वो जो डॉक्यूमेंटेड हमारे पास चीज़ें अवेलेबल हैं, और ये EFU लाइफ को एज ए बेस्ट कंपनी दिए गए हर सेगमेंट में, चाहे IT हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे आपका क्लेम पेमेंट हो, चाहे सर्विस हो, या इससे रिलेटेड कोई फंड परफॉर्मेंस हो. ये सारे वो सर्टिफिकेशंस हैं जो ऑलरेडी हमारे पास वी हैव सिक्योर ऑलरेडी. And by the way, what is your penetration across the country? देखिए, हमारे पास EFU लाइफ माशाल्लाह, अगर हम बात करें डिफरेंट चैनल्स हैं हमारे पास. EFU लाइफ की 350 से ज़्यादा ब्रांचेस हैं, ओवर 130 सिटीज़ इन पाकिस्तान. इसके अलावा हमारे पास जो है वो बैंक्स के थ्रू भी 20+ बैंक्स हमारे पार्टनर हैं जो दे आर सेलिंग लाइफ इंश्योरेंस ऑल ओवर पाकिस्तान, उनकी ब्रांचेस हैं. इसके अलावा हमारे पास जो हमारी नेक्स्ट पेनिट्रेशन का मेन चैनल है वो है दैट इज़ तकाफुल. जो हमने EFU लाइफ is the first company which has started window तकाफुल operation in 2015, और 2015 में हमने ये काम स्टार्ट किया. तकाफुल का एक चैनल, डेडिकेटेड तकाफुल चैनल भी हमारे साथ है. इसके अलावा हमने अपने जो डिफरेंट ब्रोकेज हाउसेस, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस का, जैसे बैंक्स का मैंने आपको बताया, इनके साथ हमारे मर्जर हुए एंड दे स्टार्टेड माइक्रो प्रोडक्ट्स, नैनो प्रोडक्ट, माइक्रो बैंक्स के साथ हमारे मर्जर्स हुए. सो हमने इस तरह पेनिट्रेट किया, और पूरे पाकिस्तान में वी हैव इंश्योर्ड 4 मिलियन लाइव्स, फ्रॉम ओवर 4 मिलियन लाइव्स. तो दिस इज़ बेसिकली द पेनिट्रेशन, और ये वक्त के साथ साथ बढ़ती चली जा रही है, और हमारी स्ट्रैटेजीज़ के हिसाब से ही आगे बढ़ते चले जा रहे हैं. That is great. In fact, Pakistan is one of the South Asian countries कि जिसमें सबसे कम पेनिट्रेशन है, लोगों की कंसिडरेशन है टुवर्ड्स गेटिंग इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस. बैंक पॉपुलेशन हमारे पास सबसे कम है. फाइनेंशियल इंक्लूजन के ऊपर 3 से ज़्यादा मरतबा जो है हम वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक की एड ले चुके हैं, और पाकिस्तान में ये नंबर्स जो हैं उतनी रफ्तार से नहीं बढ़ रहा है जिस नंबर से जिस हिसाब से टारगेट्स को सेट किया जाता है. But this happens to be one of the great things that companies like EFU Life are there. They are helping you out. They are doing their best to get the message to you, get the information to you. आखिर में मैं चाहूँगा कि अगर आप कोई मैसेज देना चाहें, there are a number of things that people would want to know as this is an important subject. कि एक तो डिजिटाइजेशन के लिए आपकी किस तरह की प्लानिंग है, किस तरह की जर्नी आप देख रहे हैं. आजकल सब लोग बात करते हैं कि ऑन अ सिंगल क्लिक एक ऐप के ज़रिए आप जो है फ़लाँ फैसिलिटी हासिल कर सकते हैं, लाइफ इंश्योरेंस ले सकते हैं. एक तो डिजिटाइजेशन के ऊपर आप काइंडली हमारे साथ शेयर कीजिएगा कि व्हाट इज़ योर विजन एंड मिशन. दूसरा ये कि जिन लोगों को लाइफ इंश्योरेंस लेनी है, व्हाट डू दे नीड टू डू, उसके ऊपर आप थोड़ा सा ज़रूर हमारे लोगों को आखिर में. मैं अपना मैसेज तो आपको बाद में दूंगा, और मैं पहले आपके लास्ट क्वेश्चन का सेकंड लास्ट बाद में देता हूँ, और पहले सेकंड लास्ट का आपको जवाब देता हूँ. कि देखिए, डिजिटलाइजेशन में जो EFU लाइफ एक्चुअली इज़ वन ऑफ द टॉप कंपनी इन पाकिस्तान फॉर लास्ट 3 years. कि हमने जितना पैसा लास्ट 3 years में अपनी डेवलपमेंट पे, टेक्नोलॉजी पे खर्च किया, और जितनी डेवलपमेंट हमने टेक्नोलॉजी पे ली, वो बड़ा एक बेस्ट पार्ट था हमारा. EFU लाइफ हैज़ ऑलवेज बिन लीडर फॉर एवरीथिंग, नॉट ओनली फॉर इनोवेटिंग न्यू प्रोडक्ट्स, फॉर टेक्नोलॉजी,
for digitalize the channels and so many other things. جیسے اگر آپ پرفارمنس کی بات کریں, فنڈس کی بات کریں, ٹیکنالوجی کی بات کریں, نیو پروڈکٹس انوویشن کی بات کریں, نیو پارٹنرشپس کی بات کریں ود دا بینکس اینڈ سو ادر ہمارے جو چینلز ہوتے ہیں, جیسے ہمارے مائکرو بینکس ہوتے ہیں, مائکروسافٹ ڈفرینٹ چینلز آ گئے, جیسے میں نے آپ کو ابھی بینک کا بتایا, جیسے میں نے آپ کو بروکریج ہاؤس کا بتایا. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جس میں ای ایف یو لائف نے بہت زیادہ کام کیا, اور ڈیجیٹلائز کرنے کے لیے پوری کمپنی ہماری جو ہے وہ جو آپ کو کنزیومر چاہتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ ون کلپ کے اوپر مجھے پتہ چل جائے کہ واٹ پروڈکٹ ول آئی گیٹ اینڈ آئی وانٹ ٹو ایز دا پروسیس. سو ان آرڈر ٹو ایز دا پروسیجر ای ایف یو لائف ہیز گیون ایوری تھنگ ٹو دی آڈینس, ٹو دا مارکیٹ. اور ہمارے پاس آپ یو کین ٹاک ٹو آر, you can come through website, you can come through Twitter, you can come through Facebook, Instagram. ان کی آئی ڈیز کے علاوہ پلانٹ ایپ ہے ہمارے پاس. اس کے علاوہ جو ہے adviseme.com لکھ کر آپ ہمارے پاس you can get in touch with us and you can talk to us. اس کے علاوہ ڈائریکٹ فیلڈ فورس ہے ہماری جس سے بات کر کے میں روک کر ایک سوال پوچھنا چاہوں گا. سو اف اے پرسن کانٹیکٹس یو اور اس کو آپ کنونس کر دیتے ہیں کہ یس آپ کی جو فائنینشیل ریکوائرمنٹس ہیں اس کا بیک اپ ہونا چاہیے, what type of funds does a person need to commit اپنی سیلری کا, کتنے پرسنٹ اس کو؟ دیکھیں اس میں ڈفرینٹ ہمارے پاس لو ٹکٹ سائز پروڈکٹ سے لے کے اور نیڈ کے مطابق سارے پلانز موجود ہیں, جس کا لو ٹکٹ سائز میڈ یاکرز ہیں یا ہائی پروفائل کسٹمرز ہیں ہمارے جن کی نیڈ بھی زیادہ ہوتی ہے. ہم بیسیکلی ای ایف یو لائف کا کام کیا ہے کہ ای ایف یو لائف نے جو بیک اپ, یہ جو میسج آپ کو دیا, میں پہلے اس کو بھی ساتھ ساتھ کلیئر کرتے چلوں کہ ہماری جو میڈیا کیمپین ہے جس میں جو میسج دیا گیا کہ لائف کا بیک اپ ضروری ہے, تو ای ایف یو لائف کا آپ کی لائف کا بیک اپ ضروری ہے. بھرپور لائف جینے کے لیے آپ کا بیک اپ ضروری ہے, اور بیک اپ بنانے کے لیے وین یو ٹاک ٹو آر فیلڈ فورس اور آپ ہمیں کانٹیکٹ کرتے ہیں تھرو اینی میڈیم, تو اس کے اندر what we do is کہ ہم بیسیکلی ہمارا جو کنسلٹنٹ ہوتا ہے, جو ہمارا فائنینشیل ایڈوائزر ہوتا ہے, ہی میٹس پرسن اینڈ دین وہ آپ کی شارٹ ٹرم, مڈ ٹرم اور لانگ ٹرم نیڈس کو انالائز کرتا ہے کہ وٹ ڈو آئی نیڈ ٹوڈے ان آرڈر ٹو مینٹین مائی فیملیز اسٹینڈرڈ. پھر مجھے مڈ ٹرم میں میرے اپنے بچوں کی شادی یا ہائر ایجوکیشن کے لیے مجھے کتنے پیسوں کی ضرورت ہوگی یا میری فیملی کو ضرورت ہوگی, اور اس کے ساتھ ساتھ وین آئی گیٹ ٹو دا ریٹائرمنٹ ایج وٹ بینیفٹ ڈو آئی نیڈ ان آرڈر ٹو سروائیو. تو اس تمام پلاننگ کو دیکھتے ہوئے نیڈ انالیسس شارٹ ٹرم, مڈ ٹرم اور لانگ ٹرم نیڈس کو کریٹ کرتے ہوئے دیکھتے ہوئے ایک ہماری ایڈوائزر جو ہیں وہ بہت ٹرینڈ فائنینشیل کنسلٹنٹس ہیں. ای ایف یو لائف بہت زیادہ کنسرن ہے اور بہت زیادہ انویسٹ کرتی ہے اپنے لوگوں کی ٹریننگ کے اندر, تو وہ آپ کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ کون سا پلان لیں, کون سی پروڈکٹ آپ کے لیے سوٹیبل ہوگی. یہ بالکل اسی طریقے سے ہے کہ ڈاکٹر کے پاس آپ جا کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے 4 نیروبیان 3 ایمپی کلاکس اور 3 جو ہے وہ پیراسیٹامول دے دیں. آپ ڈاکٹر کو جا کے اپنی باڈی کے سمٹمز بتاتے ہیں اور ڈاکٹر ایک ایڈوائز کرتا ہے میڈیسن. بالکل اسی طریقے سے آپ اپنی نیڈ, اپنی انکم بتاتے ہیں, آپ اپنی نیڈ بتاتے ہیں کہ جی میرے اتنے بچے ہیں اور میری یہ نیڈ ہے, اور اس کو انالائز کرتے ہوئے اس کو نیڈ کو کریٹ کرتے ہوئے نیڈ بیسڈ پلاننگ آفر کی جاتی ہے جو ڈیفینیٹلی آپ لوگ اڈاپٹ کرتے ہیں. اب یہ بات رہ گئی کہ کون سا کتنے پیسے افورڈ کر سکتے ہیں. ہمارے پاس لو ٹکٹ سائز پروڈکٹ سے لے کے ہائی ٹکٹ سائز پروڈکٹ تک بھی ہیں, جس کی جیسی نیڈ ہے اس کے لیے ویسی پروڈکٹ ہے. آخر میں ایک چیز اور مجھے تھوڑا سا کلیئر کریں کہ اے پرسن ہو سبسکرائب یور پالیسی اور وہ اپنی سیلری میں سے آپ کے پاس پریمیم کی شکل میں کنٹریبیوٹ کرنا شروع کر دیتا ہے, ایٹ دا ایئر اینڈ اس کو کوئی ٹیکس بینیفٹ بھی ہوتا ہے؟ جی ہاں بالکل, بہت آپ نے اچھا سوال کیا. میرا میسج کے اندر میں یہ آپ کو بات بتانے والا تھا کہ دیکھیں ہماری جو پاکستانی نیشن ہے ماشاءاللہ, وی آل پے اٹینشن ٹو دا سیونگس. چھوٹی سی کوئی ایک آفر آتی ہے تو اس کے اوپر ہم اپنی سیونگ پہ جاتے ہیں, بہت چھوٹا سا کوئی ایک ڈسکاؤنٹ مل گیا, ہم وی آر ہیپی اباؤٹ اٹ. لیکن ہم بہت ساری جو مین چیزیں ہیں اور ایک بہت بڑا سیکٹر, بہت بڑا سیگمنٹ, بہت بڑا ایریا جس کو ہم چھوڑ رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ ہم لائف انشورنس پالیسیز کے اوپر اپنا 20% تک کا ٹیکس ریبیٹ بھی اویل کر سکتے ہیں. اور اس میں ٹیکس ریبیٹ اویل کرنے کے لیے خاص کر کے, بہت خاص کر کے یہ وہ سیلریڈ کلاس کے لیے بہت زیادہ میں ایمفیسائز کروں گا کہ یہ وہ ایسا ایریا ہے جو نیگلیکٹڈ ایریا ہے, جس کو لوگ دیکھتے نہیں ہیں. یو ول گیٹ لائف انشورنس ان ایڈیشن ٹو دا لائف انشورنس پروٹیکشن اینڈ دا فائنینشیل پلاننگ فار یور فیوچر. آپ کو ایک ٹیکس ریبیٹ بھی ملتا ہے وچ از اپ ٹو 20%.
اور سبجیکٹ ٹو کہ آپ کتنا ٹیکس پے کر رہے ہیں, آپ کا ٹیکس پرسنٹیج کیا ہے, ٹیکس سلیب کیا ہے, اور آپ ہمارے ساتھ کتنا پیسہ لائف انشورنس کمپنی میں انویسٹ کرتے ہیں, واٹ از یور پریمیم, اینڈ دین یو کین ٹاک ٹو آور ریپرزینٹیو, ہی کین کیلکولیٹ, ہی کین گیٹ یو, ہی کین ٹیل یو, گائیڈ یو ہاؤ یو کین سیو اینڈ ہاؤ مچ ٹیکس یو کین سیو بائی اویلنگ EFU لائف پروڈکٹ. اوکے گریٹ. آخر میں ریحان صاحب میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو کوئی نہ کوئی میسیج ضرور دیں. دیکھیں میسیج, لائف انشورنس کا میسیج تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لائف انشورنس ایک بہت بہت سیریس میسیج ہے, اور یہ میسیج ہمارے فیملیز کے بریڈ ونرز کے لیے ہے کہ لائف انشورنس ایک ایسا سیگمنٹ, ایک ایسا ایریا, ایک ایسا یہ سمجھ لیں کہ چیز رہ گئی ہے پاکستان میں کہ جس کو لوگ آج بھی ذرا بہت نیو پاپولیشن کے اندر بہت زیادہ رجحان ہے سیونگ کا, بہت زیادہ رجحان ہے پروٹیکشن کا, لیکن بہت سارے ہمارے وہ پرسنٹیج ابھی بہت کم ہے, چونکہ پاکستان کے اندر لائف انشورنس انڈسٹری از باؤنڈ ٹو گرو بیکاز دے ہیو پینیٹریشن بہت کم ہے, مارکیٹ بہت ہیوج ہے, پوٹینشیل بہت زیادہ ہے. تو میں یہ چاہوں گا, میرا میسیج یہ ہوگا کہ لک ایٹ دا پروڈکٹس, ڈونٹ ایون تھنک اباؤٹ اٹ کہ لائف انشورنس ایجنٹ اگر آئے گا تو میں اس کو ایجنٹ کو بیچارے کو اوپر احسان کرنا ہے میں نے. Just look at the product, get into the details, make your financial efforts, make your financial planning, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنا شارٹ ٹرم, مڈ ٹرم, لانگ ٹرم. ایج ایسے چلی جاتی ہے کہ ابھی جب میں نے یہ کمپنی جوائن کی تھی تو آئی واز لائک میرے 25 سال پہلے, اور یوں 25 سال گزر گئے. تو وہ ایج اس طرح سے چلی گئی, اور اس 25 سال میں آپ یقین کریں میں نے خود بھی جو پالیسی لی تھی وہ پالیسی آج سم ویئر اراؤنڈ میچورٹی کی طرف جا رہی ہے. تو یہ سارا ٹائم بہت جلدی, ٹائم فلائز, ہمیں اپنی فائنینشیل پلاننگ کرنی ہوگی, ہمیں بات کرنی ہوگی. یو کین ٹاک ٹو انشورنس کمپنی, یو کین ٹاک ٹو EFU لائف, یو کین ٹاک ٹو آر سیلز ایجنٹس, آپ ہمارے ریپرزینٹیو سے بات کر سکتے ہیں. دے کین گیو یو دا کمپلیٹ سولوشن ایز پر یور نیڈ اینڈ ریکوائرمنٹ. سو گیٹ ان ٹو دس, تھنک اباؤٹ اٹ, بیکاز ہمارے پاس لائف کا بیک اپ بنانا بہت ضروری ہوتا ہے, کیونکہ میں نہیں ہوں لیکن پیسوں کی ضرورت رہے گی. تو یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہوگی کہ ہر آدمی سوچے. اور ہماری ماشاءاللہ جو ینگ جنریشن ہے, جس طریقے سے ہمارے پاس نمبرز آ رہے ہیں اور بہت ینگ لوگ دے آر اویلنگ آر پروڈکٹس, اور ڈفرینٹ قسم کی انویسٹمنٹس اینڈ انشورنس اور ٹیکس ریبیٹ پروڈکٹس ان کے اندر انویسٹ کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مارکیٹ بہت اچھی. باقی لوگ جنہوں نے ابھی تک نہیں سوچا ہے, دے شوڈ تھنک اباؤٹ اٹ اینڈ دے شوڈ ٹاک ٹو EFU لائف. EFU لائف از اے بگ برانڈ, وی کین آفر یو آؤٹ اسٹینڈنگ proposals, we can give you outstanding policies, we can give you outstanding financial solutions, but you need to actually think about it first. Then it comes to us that we can come to you and give you the right service and right suggestions. ریحان انور صاحب, آپ کا پروگرام کے لیے وقت نکالنے کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, آج کے پروگرام میں شریک گفتگو رہے نعمان, جو کہ انسائٹ سیکیورٹیز کے ہیڈ آف ریسرچ ہیں. اس کے بعد ہمارے ساتھ شریک گفتگو رہے ریحان انور, جو کہ EFU لائف کے ریجنل مینیجر تھے. آج کے پروگرام میں ہم نے کوشش کی کہ میکرو اکنامک انڈیکیٹرز, ایکسٹرنل اکاؤنٹ کے جو چیلنجز ہیں جو کہ ایکچولی بازار کو ہولڈ کر رہے ہیں, تھوڑی سی اس پہ بات چیت کریں. بیکاز بازار میں بہت ہی یوزول سی بات ہو گئی ہے کہنا کہ 50,000 اور 53,000 اور 60,000 اور 70,000 کا لیول آیا کہ آیا. انویسٹر جو ہے وہ بیچارہ, اس کی جیب سے پیسہ بھی جا رہا ہے, اور اس کے CDC اکاؤنٹ میں جو شیئرس آ رہے ہیں اس کے جو ویلیو ہے وہ ایوری ڈے 5-7-4-5% گر رہی ہے. سب سے زیادہ پریشان, مایوس, اور آئی ڈونٹ وانٹ ٹو یوز دی ادر ورڈ جو کہ مارکیٹ میں ہوتا ہے, وہ سچویشن اس وقت انویسٹر کی ہے. بٹ تھینکس ٹو نعمان, ہی پوائنٹڈ آؤٹ کہ جو لانگ ٹرم کی سچویشن ہے 18 سے 20 مہینوں کی, وہ اتنی زیادہ متاثر کن نہیں ہے, وہ اتنی زیادہ اس کا پازیٹیو سینٹیمنٹ نہیں بن رہا. چیزوں کو کور کرنے کی کوشش تو بہت کی جا رہی ہے, بٹ اٹ از ویری کلیئر کہ ڈاؤن دا روڈ چیزیں اچھی نہیں ہیں. مہنگائی کے نمبرز کنٹرول ہوتے ہوئے نہیں دکھ رہے. ڈالر کے لیے باتیں بہت ہوئی, ڈالر کو جو ہے ڈسپائٹ گڈ ریمیٹنسز گورنمنٹ اس کو مینیج نہیں کر پائی. تو جو ریحان صاحب نے ہمارے ساتھ بعد میں ڈسکشن کیا, دیٹ واز اباؤٹ لائف انشورنس, اینڈ آبجیکٹیو واز کہ لوگوں کو تھوڑا سا ایجوکیٹ کریں کہ پرسنل فائنینشیل پلاننگ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے, اور لائف انشورنس از اے کی تھنگ. بیکاز یہ انشورنس کمپنیز ہیں جو کیپٹل مارکیٹ میں آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ نیکیاں کرتی ہیں, سب سے زیادہ تیزی مندی ولیٹیلیٹی میں ون آف دا کی پلیئرس ہیپن ٹو بی دا انشورنس کمپنیز. تو جب انشورنس کی پینیٹریشن اچھی ہو جائے گی, بینک پاپولیشن اچھی ہو جائے گی, تو یو ول سی سم گڈ ٹریکشن ان دا مارکیٹ.
सो इस ऑब्जेक्टिव के साथ हम प्रोग्राम्स में इस तरह के सेगमेंट्स करते रहेंगे। लाइफ इंश्योरेंस के साथ साथ कैरियर प्लानिंग है, फ्यूचर के गोल्स हैं, यानी आपको अगर घर गाड़ी बनाना है तो उसके लिए किस तरह की प्लानिंग करें, कितना चंक जो है एक्विटी में डालें, कितना कमोडिटी में डालें, इस तरह की डिस्कशन को भी जो है वो पार्ट ऑफ द प्रोग्राम्स हम बनाते रहेंगे। नाज़रीन इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।